बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। कल बरोज़ जुम्मा 18 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर साहब ने दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी है। पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, तमाम कारकुनान से, तमाम ज़िलाई ओहदेदारान से, तमाम वफाकी और सूबाई ओहदेदारान जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अटैच हैं, उनको ये बात बावर करा दी गई है कि कल जुम्मे के बाद, यानी कि जैसे ही जुम्मा पढ़ लिया जाए उसके बाद लोगों ने एहतजाज के लिए निकलना है। और ये एहतजाज अपने अपने शहरों में, अपने अपनी गलियों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने सूबे में ही होगा। इसकी कोई वो कॉल नहीं जो डी चौक की तरफ जाना है या किसी खास मकाम की तरफ ये एहतजाज जाना है। हमाद अजहर साहब ने भी वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया है और उन्होंने भी ये बात की है कि कल बरोज़ जुम्मा एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और पूरी कौम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और इमरान खान साहब के साथ जिस तरीके से बिहेव किया जा रहा है उसके लिए एहतजाज करे। अच्छा, बात यह है कि इस टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है वो अली अमीन गंडापुर साहब तो हैं नहीं, असद कैसर साहब तो हैं नहीं, उमर अयूब साहब तो हैं नहीं। असल में वो हैं बैरिस्टर गौर साहब। बैरिस्टर गौर साहब क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि हम एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, हम डी चौक की कॉल दे रहे हैं, हम पूरे मुल्क में शटर डाउन की कॉल दे रहे हैं, हम पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। बैरिस्टर गौर साहब का कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आता। हालांकि चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो मुकर्रर किए थे चेयरमैन वो थे बैरिस्टर गौर साहब, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब, हमाद अजहर साहब और बाकी उमर अयूब साहब, ये जो लोग हैं, ये जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि जो बैरिस्टर गौर साहब हैं उनका दिल मजबूत नहीं है, वो मजबूत इरादे के शख्स नहीं लगते हैं, वो प्रेशर गेन नहीं कर पाते, वो बुज़दिल हैं। जो इमरान खान साहब ने कहा था कि बैरिस्टर गौर साहब बहुत बुज़दिल हैं, शरीफुल नफ्स इंसान है, अच्छे इंसान है, लेकिन दिल गुर्दा नहीं रखते। तो अब बात करते हैं एहतजाज तो पहले ही मुल्क में हो रहा है, गली गली में एहतजाज हो रहा है, सड़क सड़क पे एहतजाज हो रहा है। स्टूडेंट्स, जो पंजाब कॉलेज का एक वाक़या हुआ है उसके बाद स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से एहतजाज किया है, हिला के रख दिया है पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को। पंजाब में खास करके रावलपिंडी, पिंडी भटियां और लाहौर, फिर जड़ांवाला, फिर फैसलाबाद में कि कई मकामात पर, और जो जोड़वा शहर हैं पिंडी और इस्लामाबाद, इनमें तो स्टूडेंट्स ने ईंट से ईंट बजा के रख दी है तमाम पंजाब कॉलेजेस की, तमाम पुलिस वालों की और तमाम जो शलिंग कर रहे थे उनकी। अब महारानी मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बड़ी तपी हुई थी, आज बड़ी गर्म जोशी के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बड़ी धमकियां दी हैं। बहुत, मैं छोड़ूंगी नहीं, जो जो ये कर रहा है मैं किसी को माफ़ी नहीं दूंगी, और सारा इल्ज़ाम उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगा दिया। भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया बताया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कॉलेजेस हैं, पंजाब कॉलेजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और पंजाब में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। और वो जो बच्ची जिसके साथ ये रेप का इंसिडेंट हुआ है और जो इस टाइम स्टूडेंट्स सारे निकले हुए हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्लैग लेकर निकले हुए हैं? क्या वो इमरान खान साहब के फ्लैग लेकर निकले हुए हैं? ये सारा का सारा मलबा सियासी काम कर दिया है। मरियम साहिबा ने पूरे के पूरे इंसिडेंट को सियासत में बदल दिया है और ये पंजाब हुकूमत का वतीरा रहा है कि जब भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ या उनसे कोई ब्लंडर हो जाता है, जैसे सानिया मॉडल टाउन हुआ था और इस तरह के कई ब्लंडर जो मरियम के पापा ने किए या मरियम की हुकूमतों से पहले जो उनकी हुकूमतें रही हैं उन्होंने किए, तो ये पंजाब पुलिस को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करना जानते हैं, पंजाब ब्यूरोक्रेसी को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करना जानते हैं। तो ये मामले को सियासत में घुसेड़ देते हैं और वो सियासी बना के ख़त्म कर देते हैं। जैसे ज़ैनब रेप केस हुआ था, आपको पता था, और राना सनाउल्लाह और आईजी पंजाब और ये जितने लोग थे, उसके वालिद को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसके आगे से माइक उठा लिया गया था, उसको बोलने नहीं दिया गया था, उसकी आवाज़ बंद की गई थी, कान में उसको लुकमे दिए गए थे। ये राना सनाउल्लाह साहब ने किया था कि एक बेटी
ریپڈ ہو چکی ہے اور اس کا باپ اپنا ایک غم غصہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر نہیں، حکومت جو ہے مسلم لیگ نون کی، اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اب کیا کہتی ہیں مریم صاحبہ، وہ میں ذرا آپ کے ساتھ بتا دیتا ہوں، اور سٹوری کیا بیان کرتی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ احتجاج کی کال میں بار بار ناکامی کے بعد یہ خطرناک منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اچھا، یہ پری پلانڈ ہے، مطلب کہ مریم صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف بار بار احتجاج کر رہی ہے وہ ان کے ہو گئے ناکام۔ کون سا احتجاج ناکام ہوا ہے؟ آپ نے جس طریقے سے بربریت کی ہے، فسطائیت کی ہے اور ظلم ستم کیا، اس کے باوجود آپ احتجاج کو کنٹرول نہیں کر پائے۔ منتیں ترلے جا کے اڈیالہ جیل میں مانگتے ہیں اس سے عمران خان صاحب سے کہ بس کر دیں، احتجاج کی کال بند کر دیں، کال آف کریں۔ کون سی احتجاج کی کال جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے دی ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے؟ تو اس کو کیسے ٹوسٹ کیا ہے سیاست کی طرف، کہتی ہے کہ بار بار ناکامی کے باوجود اگر وہ ناکام ہوئے ہیں احتجاج کی کال کے جب بھی دیتے ہیں تو ناکامی ہوتی ہے، تو اب انہوں نے یہ منصوبہ، خطرناک منصوبہ بنایا ہے۔ یہ پری پلان تھا، مطلب ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے۔ آگے تحریک انصاف کو میں دہشت گرد جماعت کہتی ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، یہ عروج، یہ زوال، یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ آپ کے پاپا جانی بھی جب یہاں سے نکالے گئے تھے پرائم منسٹر کے عہدے سے تو وہ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، تو اس ٹائم کی اپوزیشن نے بھی پھر یہی کہنا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ تو آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کل آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا، اور یہی اسٹیبلشمنٹ جس کے بوٹ تلوے چاٹ کر آپ لوگ فارم 47 کی پیداوار، یہ جعلی حکومتیں جناب، اور جعلی حکومتیں کبھی عوام کا بھلا نہیں کریں گی۔ بڑا سمپل سا معاملہ تھا، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے، بچی کا ریپ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کون سی ان سٹوری ہے، ان سائڈ سٹوری ہے، آؤٹ سائڈ سٹوری ہے، کیا معاملہ ہوا ہے، جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے ججز کی سربراہی میں، تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا تھا۔ لیکن نہیں، یہ تو پاکستان میں ہو نہیں سکتا نا۔ مسلم لیگ یہ کرے گی تو پھر سیاست کہاں سے چمکائے گی، اور حکومتیں کیسے کریں گی یہ لوگ؟ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ الٹا جو بچے احتجاج کر رہے تھے، جو بچے یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان کے اوپر شیلنگ کی ہے، ان کو ڈنڈے مارے ہیں، ان کو خون نکالا ہے، ان کو مارا ہے، پیٹا ہے۔ اور یہ ریزیلینس جنریشن ہے، یہ اپنے ماں باپ کی نہیں سنتی تو آپ کی کیا سنے گی؟ یہ اپنے ماں باپ کو حق اور جھوٹ میں فرق بتا رہی ہوتی ہے، تو آپ کس بات کی مولی ہیں جناب؟ آگے کہتے ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف نے اس واقعے کو انتشار کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ آپ کر رہے ہیں 2 سال سے، تو اس ٹائم بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ انتشاری ڈولہ ہے، یہ وہ ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ بنایا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، کیسے بنایا گیا یہ آپ بتا دیں۔ پھر ایک اور چیز، سرسی کرداروں کو انجام تک پہنچاؤں گی، اس حکومت میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ ہو تو گئی ہے آپ کے حکومت میں ناانصافی، اور کتنی ہونی ہے؟ 2 سال سے آپ پاکستان کے لوگوں کو جو بھی پروٹیسٹ کے لیے نکلتا ہے، کسی شعبے سے بھی ہے، کسی ادارے سے بھی ہے، کسی فیلڈ سے بھی ہے، اس کو رگڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ کسانوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کسانوں کے جو حقوق مارے ہیں، آپ کے سامنے اسلام آباد میں مہرنگ بلوچستان کی بیٹی، جو بیٹیاں اور مائیں ایک احتجاج کر رہی تھیں، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کہانیاں ان کو سنائیں جو پہلے لوگ آپ کی سنتے تھے، پرانے بابے۔ اب یہ جنریشن جو ہے یہ بڑی زبردست جنریشن ہے، اور غلط جنریشن سے اس ٹائم طاقتور نے اور حکومت نے اور ریاست نے اور یہ جو نظام ہے اس نے پنگا لیا ہوا ہے، بہت غلط جنریشن سے، کیونکہ یہ جنریشن آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہی ہے، اور آپ کو پتہ لگ گیا 2 دنوں کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا ہے آگ لگانا، ٹھیک ہے، سارا معاملہ انہوں نے سیاسی کر دیا ہے۔ جرنلسٹ جو ہیں، صحافیوں، ان کی دھوڑ نکالی آج انہوں نے۔ ریپ معاملے پر اشتعال انگیزی پھیلانے والے صحافیوں اور وی لاگرز کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ تمام ڈیٹیلز نکال لی گئی ہیں، وی لاگرز کی بھی اور صحافیوں کی بھی، اور ان کو اب معافی نہیں دیں گے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ سے کوئی معاملہ سنبھالا نہیں جا رہا اور جو اس معاملے کے اوپر بول رہا ہے یا احتجاج کر رہا ہے یا وہ اپنا رائٹ دکھا رہا ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ اس کو ہینڈل نہیں کر پائے، تو کرنا کیا ہے آپ نے؟ بس ان کو اٹھا کے کریک ڈاؤن کریں، الٹا خرابہ پیدا کرنا ہے آپ نے۔
چیزوں کو درست نہیں کرنا ہے۔ یہ جناب مریم صاحبہ ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے صحافیوں کے بارے میں ایک سپیچ میں بہت تلخ الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو جب بیرسٹر گور، پھر سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب جب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کے آگے سے انہی صحافیوں نے اٹھا لیے تھے مائک وغیرہ کہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو آج مریم صاحبہ نے دھمکی دی ہے، عظمیٰ بخاری نے بھی صحافیوں کو دھمکی دی ہے نوکری کی کہ آپ کی نوکریاں جا سکتی ہیں، مگر صحافی یہ ٹاؤٹ صحافی ادھر بیٹھے رہے اور انہوں نے کس طرح کا کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا۔ اب آگے بات کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹ گئے ہیں، بڑے ترلے مارے گئے ہیں، بہت بڑی بیٹھک ہوئی رائے ونڈ میں، جاتی عمرہ میں۔ اب میں آپ کو بتا دوں مولانا فضل الرحمان گئے جاتی عمرہ میں، آصف زرداری وہاں پر موجود، بلاول بھٹو، پھر مریم صاحبہ، اسحاق ڈار، نوید قمر، اس کے بعد نواز شریف صاحب، بڑی لیڈرشپ وہاں پر موجود، اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی۔ بات وہاں پر ہی کھڑی ہے، نہ آئینی عدالت بننے دیں گے، نہ ملٹری کورٹس بننے دیں گے، نہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے جج کا پینل ہوگا، نہ ایکسٹینشن ہوگی، نہ بنیادی حقوق پر کوئی چھیڑا جائے گا، کوئی چھیڑ چھاڑی خانی ہوگی کسی قسم کی۔ مولانا ان نکات سے ایک سٹیپ بھی پیچھے نہیں ہوئے، وہ کہتے ہیں آئین کا حلیہ نہیں بگاڑنے دیں گے، جو مرضی ہو جائے۔ اب آگے چلتے ہیں تو جو یہ معاملات ہیں یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ابھی تک وہ سائٹ پہ کوئی مسودہ نہیں پیش کیا گیا، ترمیم کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی اس طرح کی بات نہیں کی گئی ہے۔ ان کے مسودے دیکھے جا رہے ہیں، ان کو ریڈ آؤٹ کیا جا رہا ہے، ان کے اندر چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ مسودہ تو عمران خان صاحب نے پیش کرنا ہے، جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی ان کی تو وہ مسودہ بھی پیش کریں گے اور اپنی ڈیٹیل بھی دیں گے۔ اب حکومت جو ہے وہ بالکل غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا جائے گا جو پاکستان تحریک انصاف سوچ رہی ہے، اور ان کو توڑا جائے گا اور وہ نمبر پورے کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ 7 ایسے حکومتی لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کے اوپر ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، حکومت کے خلاف کھڑے ہیں، تو یہ انہوں نے 7 کا فگر دیا ہے۔ اب اللہ جانتا ہے کہ یہ ان کا ایک ویسے ہوا میں چھوڑا ہوا ہے یا واقعی 7 لوگ ایسے ہیں جو حکومت سے کٹ اپ ہو چکے ہیں۔ بہرکیف پنجاب اس ٹائم میدان جنگ بن چکا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا جلدی ختم نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ بچے ہیں، ریزیلینس مائنڈڈ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا سکتی تھی، جوڈیشل کمیشن بنائے جا سکتے تھے اور JITs بنائی جا سکتی تھی، مگر ایسا کچھ نہیں کیا گیا اور ٹوسٹ کر دیا گیا پورے معاملے کو، اور کہا گیا ان کی فیملی کو ساتھ وی لاک کر دیے گئے اور پریس کانفرنسز کر دی گئی، اور پولیس کو آگے ٹک ٹاکر پولیس جو ہے اور IG جو ٹک ٹاکر ہے اس کو آگے کر دیا گیا۔ تو معاملہ پولیس کے ہاتھ میں گیا۔ پولیس تو آپ کو پتا درندہ صفت پولیس نے بچوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور بچوں نے جو پھر ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے نا، کمال کر دیا۔ لیٹس سی معاملہ کب ختم ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کے خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔